नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अददा खल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि व ज़ीनता अर्शिहि व मिदादा कलिमातिहि अल्लाहु अकबर कबीरन अल्हम्दुलिल्लाहि कतीरन सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीलन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी दीनी बहन अपने यूट्यूब चैनल इलाहु बिल्लाह में आप तमाम का दिल से खैर मकदम करती हूँ। अल्लाह के बेपनाह शुक्र और उसके एहसान के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम सीरीज़ 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर मबनी है और जिसका मौजू है फ्रॉम डेज़र्ट टू डेस्टिनी। ना रईस हूँ ना मैं अमीर हूँ, ना रईस हूँ ना अमीर हूँ, ना मैं बादशाह ना वज़ीर हूँ, दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरी सल्तनत, इसी सल्तनत का मैं फ़कीर हूँ। हम इंसानी तारीख के फैसला कुन मोड़ पर वापस जा रहे हैं 1400 साल पहले जज़ीरतुल नुमा अरब की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हयात तैयबा की सीरीज़ में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को इस अंदाज में देखेंगे जो हमने इससे पहले कभी तसव्वुर न किया होगा। कभी हम खुद को नुज़ूल वही के इब्तदाई दिनों में पाएंगे, दारुल अरक़म में मुसलमानों की खुफिया नशिस्तों के दरमियान, तो कभी कोहे सफ़ा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनेंगे। कभी हमारा जोश व खरोश बढ़ जाएगा जब हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सहाबा के बहादुरी के वाक़यात सुनेंगे। ऐसे लम्हात भी आएंगे जब हम गमगीन होंगे और आंखें भीग जाएंगी। कभी हम खौफ महसूस करेंगे और ऐसे लम्हात भी आएंगे जब हम मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकेंगे। जंगों के मामलात और भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात इंशाअल्लाह हम उसमें देखेंगे कि जिसके ज़रिए से हम इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगियों में रहनुमाई ले सकेंगे। अक्सर औक़ात हमारे दिल सुकून से लबरेज़ रहेंगे, और क्यों ना हो। जिस तरह अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे में भी दिलों के लिए सुकूनत, हिदायत और रहनुमाई पोशीदा है। एक ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दास्तान जिन्होंने हमें डट जाना सिखाया, ज़िंदगी जीने के सलीके सिखाए, हालात का मुकाबला करना सिखाया, इंतहाई मायूस कुन हालात में भी पुरुम्मीद और पुरसुकून रहना सिखाया, हमें किताब और हिकमत की तालीम दी और हमारे तज़किये का सामान किया, हमें इंसान बनना सिखाया। हम सीखेंगे कि अपनी ज़िंदगी के बनगलियों और मुश्किलात पर कैसे काबू पाना है। हम सिर्फ वाक़यात को ही नहीं देखेंगे, बल्कि इसके पीछे छुपे गहरे मायने, सबक और नसीहत को भी समझने की कोशिश करेंगे। और आज करंट सिचुएशन में, आज हमारी करंट लाइफ में हम किस तरीके से सीरत के ज़रिए कुरान को समझेंगे और कुरान के ज़रिए किस तरीके से हम अपनी करंट ज़िंदगियों में उससे रहनुमाई और गाइडेंस लेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसको कनेक्ट करते चले जाएंगे, ताकि हमारी आज की ज़िंदगी में भी सही मायनों में कुरान का असल मकसद पूरा हो और सीरत को पढ़ने का और समझने का असल मकसद पूरा हो। ये सफ़र मुझे और आपको एक नई राह पर ले जाएगा। अब हमारी सोच और नज़रियात बदलेगा और ज़िंदगी के मामलात में हमारी रहनुमाई भी करेगा। हो सकता है कि आज तक जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज यहाँ आना और इस सीरत को कहना और सुनना, ये हमारे लिए उन सॉल्यूशंस तक पहुँचने की अल्लाह ताला हमारे लिए रसाई का ज़रिया बना दे और हम अपनी असल पहचान और अपने गोल की तरफ फोकस हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद और उम्मत होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारियों और उसका एहसास हमारी ज़िंदगियों में वाक़अतन इनकलाबी तब्दीली का बाइस बनेगा इंशाअल्लाह। बस हमारी नीयत अल्लाह खालिस कर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को खोल दे कि इसके ज़रिए से हम हिदायत पकड़ने वाले बन जाएँ, ना सिर्फ इल्म हासिल करने वाले बल्कि हिदायत पकड़ने वाले भी बन जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले जो भी देखता उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत तारी हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जो रहता उसे आपसे मोहब्बत हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करने वाला कहता है कि मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा, ना आपके बाद ना आपसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तबसरा है। बिल्कुल यही तासुर एक दूसरे अंदाज में उरवा बिन मसूद ने सुलह हुदैबिया के मौके पर बयान किया था। कुफार मक्का ने पहले बुदैल को, फिर मकर्स को, फिर हलीस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नुमाइंदा बनाकर भेजा। ये चंद बंदों के नाम हैं, लेकिन उन्हें किसी की नुमाइंदगी पसंद नहीं आई। आखिर में उन्होंने उरवा बिन मसूद को भेजा
انہوں نے واپس آ کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، کیسر کے پاس اس کے دربار شاہی میں بھی جا چکا ہوں، اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں بھی جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے کسی بھی بادشاہ کی کسی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی۔ سچ کہتا ہوں، میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تم سوچ لو کہ کیا کرنا ہے۔ یہ دو شہادتیں ہیں۔ پہلی شہادت ایک بالغ نظر اور جانثار ساتھی کی ہے جو قبل نبوت سے لے کر آخر تک سفر اور ہجر اور خلوت اور جلوت میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ترین رشتہ تھا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ دوسری شہادت ایک مردم شناس اور بہادر دشمن کی ہے جسے اپنی قوم میں معزز ترین مقام حاصل تھا۔ قوم کے لوگ اسے پہلو کی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اسی لیے وجہ طور پر عظمت اور محبت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھا۔ دوست اور دشمن دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باروآب، دل آویز اور بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آدمی پر رعب طاری ہو جاتا۔ فرش خاک بے سر و سامان ساتھیوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا ایک عالم ہوتا تھا کہ اس کے سامنے قیصر و کسریٰ اور نجاشی، تمام جاہ و جلال اور پروقار شخصیتیں بھی کمتر نظر آتی تھیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بلا کی کشش تھی۔ جو شخص قریب سے دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ کے ساتھی دل و جان سے آپ پر فدا تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محض دو آدمیوں کا احساس نہیں ہے، تاریخ کی بے شمار مثالیں گواہ ہیں کہ یہ ایک عام احساس تھا۔ پھر یہ احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی تک محدود نہیں رہا۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے یہی احساس پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند دوست ہو یا دشمن اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح یعنی اس کی کامیابی اور آخرت میں نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقی اطاعت کی بنیاد اور روح یہی محبت اور تعظیم ہے، اور ظاہر ہے صرف زبانی محبت یعنی صرف درود و سلام پڑھ لینا، نعتیں پڑھ لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ایک جو مشن لے کر بھیجے گئے ہیں اس پر گامزن ہونا اور اس کے لیے عمل اور کوشش کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اور اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کبھی پڑھنے اور سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی تو معذرت کے ساتھ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے محبت کے جھوٹے دعوے کیے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی ایک ایک بات اور ایک ایک عمل پر ہماری نظر بھی ہوتی ہے اور اس سے محبت بھی ہوتی ہے، اور سیم اسی کو پھر ہم کاپی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں جذبات کسی کے بارے میں جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی اطاعت اتنی ہی کامل اور مضبوط ہوتی ہے، آسانی سے بے چو و چرا ہوتی ہے، ذوق اور شوق سے ہوتی ہے، یعنی کوئی فورسفلی نہیں ہوتی ہے، انسان خود سے اس کو کرتا ہے، جوش اور ولولے سے ہوتی ہے اور شرف اور عزت سمجھ کر ہوتی ہے۔ پھر آدمی اطاعت ہی پر قناعت نہیں کرتا، ایک قدم آگے بڑھ کر اتباع کی کوشش بھی کرتا ہے، یعنی فالو بھی کرتا ہے، اپنے پیشوا کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا کو محبت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے کو اسی رنگ میں رکھنے کی فکر کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور برتری کے احساس کی اس کیفیت کو پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ ہے۔ یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے جس اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر اس اطاعت کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، پیدا کرنا نہیں پڑتا۔ یہ مطالعہ غور کرنے سے ہونا چاہیے اور بار بار ہونا چاہیے، کیونکہ عظمت اور برتری کا احساس تو ایک بار کے مطالعے سے بھی کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذکورہ الفاظ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنے اور ملتے جلتے رہنے کی شکل یہی ہو سکتی ہے۔ چونکہ آپ دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اگر ہمارے درمیان بنفس نفیس خود موجود ہوتے تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں، بلکہ ملیں کیا وہاں سے اٹھیں ہی نہ۔ صحابہ کی یہی کیفیت ہوتی تھی نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس سے ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراف سے اٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن دنیا بھی تھی اور دوسرے معاملات بھی تھے، حقوق اللہ بھی تھے، حقوق العباد بھی تھے، تو آج آپ وسلم بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے، لیکن میری بہنیں آپ وسلم کی سیرت تو ہے نا، تو ہمارا معاملہ اور ہمارا
جو ہے کام کیا ہونا چاہیے؟ کم از کم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں تو صحیح، بار بار پڑھیں، تاکہ اس محبت کا کچھ ایک 0.01% حصہ تو ہمارے حصے میں آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کے سیرت و کردار میں اپنی صلاحیت اور کوشش کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جھلک نظر آئے۔ اب اگر کسی کو حوصلہ ہے ایسی شخصیت کی تعمیر کا جس میں کشش اور دل آویزی ہو، عظمت اور بزرگی ہو، رعب اور دبدبہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنیاد بنائیں اور اس کا مطالعہ کرتا رہے، یعنی بار بار، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ سے ملاقات اگر کرنی ہو تو نماز پڑھے، ہے نا، اللہ سے بات چیت کرنی ہو تو، اور اللہ کی بات سننی ہو تو قرآن پڑھیں، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غیب میں ہے نا، لیکن اگر اس سے محبت ہے تو پھر اس کی محبت کا تقاضا کیا ہے، اس کی محبت کو بڑھانے والے اعمال کیا ہیں کہ بار بار قرآن پڑھے، ہے نا، اللہ کی بات کو سنیں، اور اگر اللہ سے بات چیت کرنے کا دل چاہتا ہے تو نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اور اس کے دم تو ہم بھرتے ہیں، لیکن اس کے لیے عمل کیا ہونا چاہیے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے بارے میں ہم پڑھتے رہیں، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے رہیں، تاکہ وہ محبت ہے نا دھیرے 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 ہمارے دلوں میں گھر کرے، اور پھر وہ تازہ دم بھی رہے، اور پھر اس کی محبت کے بعد پھر ہوتا ہے اطاعت۔ جب کسی سے ہم محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی ہر ایک بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس کی بات ماننے کے بعد ایفرٹس بھی لیتے ہیں اور ایکشنز بھی کرتے ہیں، اسی کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے اسی مقصد کے لیے آج ہم سیرت کا مطالعہ کرنا ہم شروع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ مالک ہمیں وہ عمل والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحیح معنوں میں محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری زندگیاں روشناس ہو جائیں، نہ صرف زندگیاں روشناس ہو جائے بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو جائے، اور کل قیامت میں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سفارش ہمیں نصیب ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے عرب میں محل وقوع اور اس کی قومیں، تھوڑا سا اس کا مطالعہ ہم دیکھ لیتے ہیں، تاکہ آگے جس دور میں اسلام نازل ہوا، جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی اس وقت وہاں کے حالات کیا تھے، اس وقت وہاں کا سیناریو کیا تھا، پولیٹیکلی کیا حالات تھے، جغرافیکلی کیا حالات تھے، کس قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں میں کیا کلچر پایا جاتا تھا، ہے نا، وہ لوگ کس چیز کو فالو کر رہے تھے، لوگوں کی سوچ کیا تھی، نظریات کیا تھے، یہ سب کو تھوڑا سا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ آگے جو حالات بنیں گے اور جو معاملات ہوں گے وہ کنیکٹڈ ہیں پچھلے حالات سے، ظاہر چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ تو تھوڑا سا انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کا محل وقوع اور وہاں کی قومیں کون سی تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم یعنی لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی بات ہے کہ کعبہ کے لیے روم، پرشیا، اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اتنے خوبصورت خوبصورت مقامات ہیں، علاقے ہیں، ممالک ہیں، خطے ہیں، زمین ہیں، وہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے عرب ہی کو، ہے نا، ایسی بے آب و گیا صحرا اور پتھر اور پہاڑ اور اتنی گرمی، ہے نا، کوئی نہیں، آپ دیکھیں وہاں کا موسم بھی کوئی اسٹیبل نہیں ہوتا، ایسے ہی جگہ کو کعبہ کے لیے کیوں چنا؟ تو دیکھیے اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو تاریخ دان ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک بہت امپورٹنس اس کی ہے کہ اندرونی طور پر ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایک ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو وہاں کے باشندے ہیں، وہاں کے جو سٹیزنز ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت آزاد نظر آتے ہیں، اور کسی اور قوم کا کلچرل یا پولیٹیکل ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی اثرات ان کے اندر موجود نہیں ہیں، اور یہ اپنی آزادانہ زندگی، اپنے کلچر کو آزادانہ لے کر چلتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے نا کہ اتنا یعنی صحرا ہے اور پہاڑ ہے، اور کوئی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی کسی کو فائدہ نہیں ہے، تو بہت یعنی ایک عرصے تک کسی روم، پرشیا اور اس طرح کی طاقتوں نے عرب میں آنے کی جرت نہیں کی، انہوں نے اس طرف پلٹ کے نہیں دیکھا، اور کعبۃ اللہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا ان لوگوں سے۔ ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ انہیں کوئی پولیٹیکلی فائدے ملتے تو وہ آ کر جو ہے کعبۃ اللہ پر
حرم پر قبضہ کر لیتے اور پھر وہاں پہ اپنا کلچر پھیلاتے. ظاہر ہے انسان کو جہاں فائدے ہوتے ہیں وہیں پہ انسان ہے نا لڑائی اور جنگ کے ذریعے پھر اس کو وہ جیتتا ہے، وہ قبضہ کر لیتا ہے اور پھر معاملات آگے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایک اس طریقے سے بھی یعنی اسی لیے بھی وہ چوز کیا کعبہ کے لیے عرب کو کہ وہاں پر ظاہری طور پر ان لوگوں کو کسی بھی قسم کے کوئی فائدے نہیں تھے، دنیاوی فائدے بھی نہیں تھے. وہاں پہ کوئی صحرا کوئی مطلب کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی تھی اور چاروں طرف سے صحرا ہی صحرا تھا، ریگستانی ریگستان تھا، نہ پھول نہ پتی اور نہ کوئی بات، یعنی کچھ بھی ان کو ظاہری طور پہ فائدے وہاں پہ نظر نہیں آتے تھے. اس لیے کسی بھی قوم نے کبھی بھی اس طرف جانے کا ارادہ نہیں کیا. اور باذن اللہ تعالیٰ نے حرم کی حفاظت کی اور ایک بہت بڑی جو اللہ تعالیٰ پلاننگ کر رہے تھے اس کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرم کی حفاظت کی اور وہاں کے لوگ بھی جو ہے اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہوئے. اب عرب میں جو ہے بہت ساری قومیں ہوئیں، ان میں سے ہم صرف ایک قوم کے بارے میں تذکرہ کریں گے جو کہ عرب مستعربہ کہلاتی ہے. اب اس جو عرب مستعربہ یعنی بہت سارے اس میں الگ قومیں بتائی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا جو ایک اصل گول ہے وہ ہے عرب مستعربہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے جد اعلیٰ یعنی اس کے جو ہیڈ تھے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے. یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا. اب ہم حضرت کیونکہ بیس کیا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی بیس ہے نا، کعبہ اور وہاں پہ موجود تمام زمزم، صفا، مروہ ہے نا، حج، اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا ہے نا. تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھوڑی سی بیسک نالج ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حزان تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا. دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک مصروف رہے، یعنی یہیں پر انہوں نے بھاگ دوڑ کی. اور ایک بار آپ مصر بھی تشریف لے گئے. فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا. اس کی نیت بد اس کے منہ پہ مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا. پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا، یعنی ان کی دو بیویاں ہوئی، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام. اور یہی ہاجرہ علیہ السلام ہے جن سے کہ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور پھر بعد میں انہی کو جب آزمائش آئی تو اللہ کے اذن سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے جو ہے وہ حجاز، یعنی جو خواب میں دکھایا گیا تھا ایک علاقہ جہاں پہ یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ مکہ تو اس وقت آباد نہیں، مکہ تو تھا ہی نہیں نا، وہ تو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے بنایا. وہاں پہ ایسے کہتے کہ ایک تھوڑا سا ٹیلا نما کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا، اونچا سا، بس اتنا ہی تھا، ایک مطلب بس ایک نشانی. تو اللہ کے اذن سے جب انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیا وادی بیت اللہ میں اور بے آب و گہا، اور اس علاقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس علاقے کو حجاز کا علاقہ کہا جاتا ہے. اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی. سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا. وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا. آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا. اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور نہ آدم زاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان یعنی تھوڑا سا کچھ کھانے پینے کا کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا. اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی. مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے نا. حاجرہ بی بی حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا. اور پھر کیا ہوا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کس طرح زمزم جو ابل رہا تھا نا چشمہ، تو وہ مٹی پاٹ پاٹ کے مطلب اس کو ایک چشمے کی شکل دی، اور وہ کہتی تھی زم زم یعنی رک جا رک جا، ٹھہر جا، اسی لیے اس کا نام زمزم پڑ گیا. کچھ عرصے بعد یمن سے قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے. یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا. یہ قبیلہ وہاں سے گزر رہا ہوگا، آپ دیکھیے اس وقت تک وہ ماں بیٹے وہاں پہ اکیلے تھے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے پھر وہاں پہ پرندے بھی آتے ہیں نا. تو جب یہ قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے دور سے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، مطلب ہونا ہو وہاں پہ پانی ہے، اور ظاہر ہے اس وقت عرب میں پانی مطلب بہت بڑی نعمت تھی نا. تو وہ لوگ جو ہے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی ہے اور ایک مطلب ایک عورت ہے اور ایک نوزائیدہ بچہ ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے اجازت لی اور وہیں پہ ٹھہر گئے، اور پھر انہوں نے اجازت دے دی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے. کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں رہتا تھا،
صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے ہی آئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام معاملات یعنی جو اپنے بیوی تھیں اور بچے کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ میں آیا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنی مرتبہ آئے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا تھا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دن اور سال مہینے گزرتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، جو ہم سے عربی سیکھ لی، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یہ عرب نہیں تھے، عربی نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ وہاں آ کر بس گئے تھے، اور جرہم جو یہ قبیلہ تھا یہ اصل ایکچوئل عرب تھے، ٹھیک ہے، اس بات کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیں انشاءاللہ۔ تو یہ عرب جو ہے بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ ان سے عربی بولنا سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت حجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے حالات دریافت کیے تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام کو آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ مطلب کیا ہے؟ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیوی کو طلاق دے دو، کیونکہ ناشکری عورت ہے نا، اس سے کیا ہوگا، آنے والی جنریشن بھی خراب ہوگی۔ دیکھیے بہت بڑی ایک نصیحت ہے نا کہ اپنے لیے دینداری کو فوقیت دینا، رشتہ کرنے کے لیے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ناشکری عورت کو گھر میں رکھ کر کیا ہوگا، دین دنیا دونوں تباہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو بہت زیادہ شکر گزار بنائیں اور ہم اپنی بیٹیوں کو شکر گزاری کی تعلیم دیں۔ میری بہنیں، بہت انتہائی ضروری ہے۔ آج جس معاشرے میں اور جس کلچر میں ہم جی رہے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں لیکن شکر گزاری ہے نا، شکایتوں کا انبار ہے۔ کیا ہے، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے نا، بچے ہم سے یہی کہتے ہیں نا، اور یہ بچوں کو کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ کہیں نہ کہیں ہماری پیرنٹنگ کی مسٹیک ہے کہ ہم نے انہیں شکر گزار رہنا نہیں سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شکر گزاری کی توفیق دے، نہ صرف زبانی بلکہ قولی بلکہ عملی بھی۔ اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ اب اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس آ گئے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، الحمدللہ۔ اور پھر جو ہے اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا، اور الحمدللہ پھر یہ سلسلہ بھی جو ہے آگے چل کے 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہو گیا، قیس بن اعلان اور الیاس بن مزید۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے قیس بن اعلان سے بھی بہت سارے قبیلے پھر وجود میں آئے ہیں نا، اولادیں بڑھتی چلی گئی، اور پھر اسی طریقے سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا کنانہ سے، ٹھیک ہے، قریش کا قبیلہ کنانہ سے وجود میں آیا۔ پھر قریش بھی بہت ساری الگ الگ برانچز میں، شاخوں میں تقسیم ہو گئے، جس میں کہ قصے بن کلاب کے خاندان یعنی عبدالدار اور یہ بنی عبد مناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ کون سے؟ بنی عبدالدار، اسد بن عبدالعزیٰ اور عبد مناف، کیونکہ یہ سارے قبیلے آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے ملنے والے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 قبیلے وجود میں آئے، ٹھیک ہے، اب بنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، آپ سے کو چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ یعنی نبی جو ہے وہ اعلیٰ اور اچھے نسل سے ہی منتخب ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کچھ تھوڑی بہت چھوٹی سی مطلب ایک بیسک نالج تھی جو کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جس وقت یعنی یہ سارے معاملات ہوئے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند یعنی مہینوں پہلے ہی واقعہ فیل بھی پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ کیا ہوا تھا
کہ یہ ابرہا تھا، اس نے بھی جب دیکھا کہ بہت سے لوگ یعنی مکہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، مکہ میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، ہے نا، 360 365 بت رکھے ہوئے تھے الگ الگ قبیلوں کے، اور یہ قبیلے وہاں جاتے تھے، اپنا طواف کرتے تھے، اور پھر انہیں بہت سارے پولیٹیکلی اور فائنینشلی فائدے تھے۔ تو ابرہا نے سوچا کہ میں بھی یمن میں ایک ایسا بہت بڑا گرجا چرچ بناتا ہوں جو کہ پھر یہاں بھی لوگ آئیں گے اور مجھے بھی پولیٹیکلی اور فائنینشلی فائدے ہوں گے اور میری بھی اکنامکس بڑھے گی۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ کعبہ سے لوگوں کی ہے نا ایک اسپرچول ایک فیلنگ جڑی ہوئی تھی، تو لوگوں نے وہاں کا رخ نہیں کیا، جس پر ابرہا کو بہت غصہ آیا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے بہرحال، لیکن وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں کعبے کو کیا کرتا ہوں، ڈھا دیتا ہوں، جب کعبہ ہی نہیں رہے گا تو پھر اوبیسلی لوگ اسی طرف آئیں گے۔ تو ابرہا نے پھر کیا کیا کہ کعبے کو ڈھانے کے لیے بہت بڑی فوج تیار کی، اور پھر لشکر جرار لے کر ہاتھیوں کے ساتھ وہ کعبہ کی طرف چل پڑا۔ یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حجاز کی عمارت۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تاحیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادے نابد بن قیدار یا قیدار بن نابد، یا کہ ایک کے بعد ایک مکے کے والی بنے، یعنی کیئر ٹیکر بنے۔ ان کے بعد ان کے نانا نے اپنے ہاتھوں میں یہ تمام کام لیا۔ اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے یعنی بنانے والے تھے، بانی اور معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا۔ ظاہر ہے بیت اللہ کو تعمیر انہوں نے ہی کیا ہے، لیکن اقتدار اور اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی۔ انہوں نے تنگ دستی، کیونکہ ظاہر شرک میں اور تمام چیزوں میں ملوث ہوتے چلے گئے، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دی اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر کرتے اور بھڑکتے رہے۔ اس لیے جب بنو خزاعہ نے مرو زہران پر پڑاؤ کیا، یعنی ایک مکے سے تھوڑا باہر ایک مقام ہے، اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ 2 صدی عیسوی کے بیچ کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بنو جرہم وہی ہے نا جن جو آئے تھے اور حضرت حاضرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر وہیں رہ گئے تھے، اور یہ اصل عرب تھے نا، ایکچوئل عرب تھے۔ تو ان کو جو ہے مطلب ظلم و زیادتی کر کے پھر وہاں سے جب نکالا تو انہوں نے بھی پھر کیا کہ جاتے جاتے زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے، یعنی کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں ہے، اور ایک عرصے تک جو ہے زمزم کا کنواں بند ہو گیا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر ہجر اسود بھی نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا، اور اپنے قبیلے بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کو مکہ سے جلا وطنی اور وہاں کی حکومت کے فوت ہونے کا بڑا افسوس تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 سال تک رہا ہے نا، بنو جرہم کو نکالنے کے بعد ان لوگوں نے 300 سال تک مکہ پر حکومت کی، اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد اور عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیل گئے، اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہی جو خانہ بدوش تھی، ٹھیک ہے، یہاں وہاں یعنی بیڈوینز تھے، ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں، اور بنو کنانہ میں ان کے چند مترف بہت یعنی تھوڑے سے ہی گھرانے رہ گئے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قسی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قسی بن کلاب یہ ایک بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اسی کی پھر نسل سے آگے قریش اور آپ اعظم کے دادا اور ان کا جو ہے ظہور ہوا، اور اس نے جو ہے اپنی زندگی میں بہت امپورٹنٹ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عذرا کے ایک شخص ربیعہ بن حرم سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ جو کہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قسی کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ قسی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی۔ جب قسی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکے کا والی حلیل بن حبیشہ خزائی تھا، یعنی قسی مکہ کیوں واپس آیا، کیونکہ وہاں کے لوگ اسے اجمی کہتے تھے، ہے نا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے نسل سے نہیں ہو، اور وہ کہتے تھے کہ تم باہر کے ہو، جیسے بولتے ہیں نا کہ این آر آئی ہو یا مہاجر ہو،
یعنی ایک گالی کی طرح۔ تو انہوں نے اس چیز کو بہت فیل کیا، اور بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ جو میری ماں کا یعنی شوہر ہے وہ میرا اصل والد نہیں ہے اور میں یہاں کا بھی نہیں ہوں، میں تو مکہ کا ہوں، اور پھر مکے کی ہسٹری اور اس کے بارے میں جب انہوں نے ساری چیزیں یعنی دریافت کی، تو انہیں لگا کہ میں تو اصل ہی میری نسل اور میرا حسب تو مطلب مکہ ہے، اور مکے پہ جو ہے میں اور میرے جو مطلب قبیلے کے لوگ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، تو انہوں نے مکہ کا رخ کیا۔ اور پھر اس طریقے سے قسی نے اس کی پاس اس کی بیٹی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے اسے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاع اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قسی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے یعنی قسی نے بہت پاپڑ بیلے اور بہت یعنی لیکن وہ اچھے انسان تھے، ایسا نہیں کہ مطلب کوئی غلط اور غبن کر کے یا غداری کر کے، بلکہ انہوں نے مکہ والوں کی بہت خدمت کی ایک عرصے تک ان کے درمیان رہ کے، اور وہ کافی عقل مند اور دانش مند انسان تھے۔ بہت سارے یعنی اچھے انہوں نے مکہ والوں کے حق میں اچھے فیصلے بھی کیے، مکہ والے انہیں بہت پسند بھی کرنے لگے تھے، اور پھر بعد میں جو ہے اس طریقے سے انہیں اپنا اقتدار بھی انہوں نے تسلیم کر لیا، اور سردار وہاں کا وہ سردار جو ہے وہاں کے وہ بن گئے۔ اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قسی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی دھیرے دھیرے انہوں نے مکہ میں ٹرانسفر کر دیا، مطلب بلا لیا اور وہیں پہ وہ لوگ رہنے لگے، تاکہ اصل یہی تھے نا، یہ جو ہم نے پڑھا نا کہ بنو خزاع کے لوگوں نے آ کے قبضہ کر لیا تھا نا، بنو جرہم کو وہاں سے بھگا دیا تھا، اور پھر انہوں نے جاتے جاتے سب وہ زمزم کا کنواں وغیرہ بھی پاٹ دیا تھا، تو اسی کے قسی جو ہے وہ انہی سے ریلیٹ کرتے تھے، اور صحیح معنوں میں یہ ایکچوئل عرب تھے، اور ان کا ہی مکہ پر دعویٰ بنتا تھا، اور بعد میں پھر انہوں نے آ کر الحمدللہ اللہ کے اذن سے پھر واپس سے وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور اپنا وہ جو دعویٰ ہے وہ اس پر قبضہ کیا، اور پھر ان لوگوں اپنے جو لوگ تھے جو بکھر گئے تھے نا، جو جرہم قبیلوں کو یہاں نکال دیا تھا، سب کو اکٹھا کیا اور پھر مکہ میں ان کو بلایا، اور ہر خاندان کے بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو اور یہ سب جو ہے مطلب رد و بدل کرنا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ تو انہوں نے اس چیز کو بھی ختم کیا۔ اسی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کے کعبے کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا، پارلیمنٹ۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بڑے احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا، اور یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل بحسن خوبی طے پاتے تھے، ہے نا۔ یہ ان کے سارے یعنی مشورے ہوتے تھے اور سارے معاملات۔ اسی کو سربراہی اور عظمت کی حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ نمبر 1، دارالندوہ کی صدارت، یعنی وہ وہاں کے لیڈر تھے، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے، اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ لوا یعنی جنگ کا پرچم قسی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، یعنی اس کا مینٹیننس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قسی ہی کھولتا تھا، اور وہیں خانہ کعبہ کی خدمت اور تمام معاملات دیکھتا تھا۔ سقایا یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا، اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیرہ بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تھے تو اسے پیتے تھے۔ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں ہوٹلنگ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، لوگ مہینوں مہینوں کا سفر کر کے آتے تھے، اور مکہ میں ہی کھانا پینا ہے، اور تو اطراف میں تو سارا صحرا ریگستان ہے نا، کچھ بھی نہیں تھا، تو انہی کی ذمہ داری تھی کہ، اور دیکھیے زمزم کا کنواں بھی اس وقت تک ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، کہ کہاں کہاں سے بیچارے پانی لاد کر لاتے تھے، اور اس طرح سے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، تو بطور ضیافت تیار کیا جاتا تھا، اور اس مقصد کے لیے قسی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی، یعنی ہر کوئی جو ہے اپنی طرف سے فی سبیل اللہ رقم دیتا تھا، جو موسم حج میں قسی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قسی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے تھے یا جن کے پاس یعنی کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ یہی کھانا کھاتے تھے، اور جو لوگ تھوڑے سے یعنی امیر ہوتے تھے وہ اپنا توشہ لاتے تھے، یا آس پاس جو مکہ کے اندر بازار وغیرہ ہوا کرتے تھے وہاں سے خرید کر کھاتے تھے، جو کہ قریش بزنس کرتے تھے۔ یہ سارے مناصب یعنی جو عہدے جو ہیں، آنرز جو ہیں، وہ قسی کو حاصل تھے۔ قسی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، مگر اس کے بجائے دوسرا بیٹا عبدالمناف قسی کی زندگی ہی میں شرف و سیادت کے مقام پر پہنچ گیا، یعنی زیادہ اسمارٹ تھا، اور اس نے جو ہے یہ پولیٹیکلی چیزیں بہت جلدی سیکھ لی تھی۔ اس نے قسی نے عبدالدار سے کہا، یہ لوگ اگرچہ شرف و سیادت میں تم پر بازی لے چکے ہیں، مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا، یعنی ایسا نہ ہو کہ بعد میں نا دونوں بھائیوں میں
آپس میں حسد ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ دونوں ہی آپس میں لڑنے لگیں۔ چنانچہ قصے نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی تاکہ مطلب یہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے اور دونوں میں حسد نہ ہو جائے۔ یعنی دارالندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی حجابت، لباس، سقایات اور افادہ یعنی حاجیوں کو کھلانا پلانا اور پانی وغیرہ کا انتظام دیکھنا، یہ سب جو ہے عبدالدار کو دے دیا۔ چونکہ کسی کام میں کسی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی، یعنی دوسرے بیٹے نے تو پھر کچھ بھی نہیں کہا، جیسے باپ نے جو بھی وصیت کی دونوں بیٹوں نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں نے ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے یعنی اس میں جو ہے پھر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہ میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ چنانچہ سقایات اور رفادہ یعنی کیا ہے اس کا مطلب پانی پلانا اور یہ حاجیوں کی میزبانی کرنا، یہ مناسب یہ آنر جو ہے وہ بنے عبد مناف کو دے دیے گئے اور دارالندوہ کی سربراہی یعنی جو پارلیمنٹ کی دیکھ رہی تھی وہ عبدالدار کے ہاتھ میں رہی، یعنی ان کے بڑے بیٹے کے۔ پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کا نکلا، لہٰذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور افادہ کا انتظام کیا، یعنی کھانا پینا اور ان کا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے پھر یہ آنر یہ منصب سنبھالا اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے چچا۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی مناصب تھے جنہیں جو ہے وہ الگ الگ انتظامات پر اور تمام معاملات پر بانٹ دیا گیا تھا، اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکے کے یعنی سارے حالات اور معاملات چل رہے تھے۔ اب تھوڑا سا پولیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور آج کا جو یہ ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ یہ مکمل کریں گے اور کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم پولیٹیکلی اور جغرافیکلی اگر تھوڑا سا حالات دیکھیں تو جزیرۃ العرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، ان کی سیاسی حالت سخت اضطراب اور انتشار یعنی بہت بے چینی، اور وہاں پر جو ہے معاملات کافی خراب چل رہے تھے پولیٹیکلی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی ان حکمرانوں کے لیے جو حکومت کے لیے محاصر اور آمدنی فراہم کرتی تھی، اور انہیں بدلے میں مطلب کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بیسک نیڈز بھی ان کی پوری نہیں کی جاتی تھی، بیسک فیسلٹیز بھی انہیں نہیں دی جا رہی تھی، اور حکومتیں اسے لذتوں، شہوتوں اور ظلم و جور کے لیے استعمال کرتی تھی۔ عوام اپنی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور ہر طرف ظلم کی بارش ہو رہی تھی، مگر بیچارے وہ شکایت بھی زبان پہ نہیں لا سکتے تھے کیونکہ وہ کافی کمزور بنا کے رکھے گئے تھے اور ان پہ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، انسانی حقوق نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اب جو ہے ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل بہت بے چینی اور کنفیوژن کا شکار تھے، انہیں اغراض اور خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھی، کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے اور کبھی شامیوں کے۔ جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور ان کا بھی جو ہے شیرازہ منتشر تھا، یعنی کوئی آپس میں ان کے بھی دل پھٹے ہوئے تھے، ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلاف ہے نا کی گرم بازار تھی، سیم جو آج ہماری کنڈیشن ہے، اللہ رحم کرے، جس میں ہر قبیلے کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق پر ہو یا غلطی پر ہو، کیا کریں گے، قبیلے میں رہنا تو ساتھ تو دینا پڑے گا، بس اسی طرح کا معاملہ چل رہا تھا۔ اندرون عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا، اور نہ کوئی ان کا حامی و ناصر تھا، ہے نا، نہ کوئی لیڈر تھا، کوئی کچھ اس طرح کے معاملات نہیں تھے کہ جس پر یہ لوگ بھروسہ کرتے۔ حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد اور پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ حکومت در حقیقت ایک طرح حجاز یعنی مکہ کی یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنیاوی قیادت اور دینی پیشوائی کا یعنی ملی جلی چیز شکل تھی اس کی۔ اسے اہل عرب پہ دینی پیشوائی کے نام سے برتری حاصل تھی اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی۔ وہیں زائرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیم کے احکام کا وہ نفاذ بھی کرتی تھی، اس کو امپلیمنٹ کرتی تھی، اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھیں، یعنی بہت سارے پارلیمنٹ تھا نا دارالندوہ، اور بہت سارے حکومت کے اختیارات بھی اس کے پاس تھے، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم جو ہے اپنے بات یہیں پہ مکمل کریں گے، اور پھر تھوڑا سا پھر اس کے آگے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل والا بنائے اور سیرت طیبہ کی جو بہاریں ہیں اس سے ہماری زندگیوں میں کو روشناس کرائیں اور اس کی خوشبو سے جو ہے ہمارے دن اور رات صبح اور شام معطر کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین.